अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस इदारे की जो एक वक्त में पाकिस्तान के लिए एक मईशत में रीढ़ की हड्डी भी था और ऐसा कामयाब इदारा जिसकी दुनिया मिसालें दिया करते थे। वो आज हम बात कर रहे हैं PIA के ऊपर। PIA वो वैध इदारा है कि जिसने दुनिया के बड़ी बड़ी एयरलाइंस, जिसमें मिडल ईस्ट में और बाकी ममालिक में भी, मलेशिया तक को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको अपनी टेक्नोलॉजी तक जो है ना प्रोवाइड की, तो आज वो तबाहली का शिकार है और कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। और ये PIA वो इदारा है जिसने माजी में, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जब दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही थी, तो PIA एयरलाइन वो वैध एयरलाइंस में थी जो टॉप 10 के अंदर जिसका शुमार होता था। और जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं जिनकी लोग मिसालें दिया करते हैं कि ये एयरलाइन टॉप 10 में है, उनको खड़ा करने के पीछे भी PIA का हाथ है। लेकिन क्यों ये इस तबाही का शिकार कैसे हुआ? जैसे अगर हम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि इसके पीछे ये जो यूनियन है, ये तंजीम साजी है, कुछ और भी अवामल बताते हैं, इसकी वजह से ये तबाही का जो है ना वो शिकार हुआ। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें, जब उनका मौक़िफ़ लें तो उनकी कुछ और रूदाद है। क्या वाकई जो PIA है उसकी निजकारी अब तय हो चुका है कि निजकारी करने जा रही है गवर्नमेंट? जिस तरह साबका गवर्नमेंट और जो अभी मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, इसकी भी यही कोशिश है कि PIA की निजकारी कर दी जाए। इसके पीछे कुछ लोगों की ये क्या सराही है, फवाद हसन फवाद जैसा, और जो साबका हमारे कोई मिनिस्टर है साद रफ़ीक साहब, उनका भी हाथ था। क्या ये जो PIA है, बजाय हम इसके अपने पाँव के ऊपर खड़ा करें कि ये पाकिस्तान की आने वाली जो जनरेशन है, जो नस्ल है, वो इससे मुस्तफ़ीद हो, ये पाकिस्तान का वो असासा है जो पूरी दुनिया, अगर बाकी एयरलाइंस को देखें तो टॉप 10 एयरलाइंस बड़ी इकानमी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन हमारी ये जो भी कौमी असासे हैं, दिन ब दिन अगर हम स्टील मिल को देखें, बाकी चीज़ों को भी देखें, हम ये कहते हैं कि एक ही इसका हल है, इसको नजकारी जो है ना वो, क्या इसके पीछे कोई और रूदात तो नहीं है? इसके पीछे पसे पर्दा कोई और स्टोरी तो नहीं है कि जो इस आड़ के अंदर, इस निजकारी में कुछ और मफाद परस्त जो लोग हैं वो इसमें कोई मफाद लेना चाह रहे हैं? तो आज खुल के बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। रमज़ान लगारी साहब, सदर पीपल्स यूनिटी PIA एम्प्लॉयज़ इस्लामाबाद से इनका तल्लक है और ये यूनियन के सदर हैं। और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये जो यहाँ पे यूनियन साजी है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये इसको नहीं चलने दे रहे। आज हम इस मौजू के ऊपर उनसे बात करेंगे। इसके पीछे असल में मकासद क्या है और गवर्नमेंट क्या वाकई उनका मौक़िफ़ ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान साहब, सबसे पहले तो सर मेरा ये सवाल है, ये जो यूनियन साजी की अफवाह गवर्नमेंट ने छोड़ी कि ये यूनियन साजी की वजह से ये इदारा जो है तबाहली का शिकार है, तो क्या वाकई इनकी जो बात है इसके अंदर दुरुस्तगी है? ये हम भी देखते हैं कि आए रोज़ जो यूनियन है उन्होंने वो स्ट्राइक की होती है, कभी लॉन्च के अंदर वो ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाता है, कभी कुछ और देखने को चीज़ें ऐसी मिलती है। क्या वाकई इसके अंदर कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मदऊ किया और हमारा मौक़िफ़ भी लोगों के सामने लाने की कोशिश की। मैं उस बात पे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें सर, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि जी गवर्नमेंट कहती है कि जी ये जो भी इसका जो नुकसान का ज़िम्मेदार है वो यूनियन साजी है या और एम्प्लॉयमेंट है या कोई और इनके जो चीज़ें जो बयान करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं बल्कि इस आपके तवस्सुल से पूरी कौम को बताता चलूं कि एक झूठ पे मबनी एक तबसरा है उन अदाद व शुमार के जादूगरों का। देखिए, मसला ये है कि यूनियन साजी कोई गैर आइनी अमल नहीं है। आइन के अंदर क्या बाकी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, क्या बाकी जो ममालिक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनके अंदर भी यूनियन साइज मौजूद है या सिर्फ पाकिस्तान में है? देखिए जी, तमाम जो जमहूरी निज़ाम के तहत चलने वाले ममालिक हैं, वहाँ पे हर इदारे के अंदर आइन और कानून के तौर पर उनको यूनियन साजी का हक होता है। और जब हमारा जो इसकी तशरीह भी आप कीजिएगा, यूनियन का मतलब क्या है कि देखें क्यों वजूद? यूनियन साजी एक ना कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होती है किसी भी इदारे के अंदर।
وہاں پہ ایک جو وہاں پہ امپلائیز ہیں جن کو جو چھوٹے گریڈ کے امپلائی ہوتے ہیں جن کو ہم لیبر میں گنتے ہیں، ان کی ایک تنظیم بنتی ہے، وہ ان میں سے اپنا ایک نمائندہ چنتے ہیں اور باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان NIRC کے انڈر وہاں پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں اس ادارے کے اندر، اور وہاں کے جتنے بھی محنت کش ہیں وہ جس کو ووٹ دیتے ہیں ان کے پاس وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ماجد صاحب، اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یونین سازی اور یونین جو ہے یہ دیکھیں ہمارا کام کیا ہے۔ دیکھیں یونین کبھی انجن نہیں خریدتی، یونین کسی کو نوکری پہ نہیں لگا سکتی، یونین کسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتی، یونین کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی، کسی ڈائریکٹر کو ہٹا نہیں سکتی، کسی ڈائریکٹر کو لگا نہیں سکتی، کسی MD کو ہٹا نہیں سکتی، کسی MD کو لگا نہیں سکتی۔ بیسیکلی یونین ایک ویلفیئر کا کام ہے، بیسیکلی ہم ایک چیک ہیں، اس مینجمنٹ پر کہ جب بھی ادارے کے اندر کوئی مزدور کے حقوق پہ شب خون مارا جائے گا یا ہمارے ادارے میں کوئی ایسا کام کیا جائے گا جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو اور اس قومی اثاثے کو نقصان ہے، اس پہ یونین کو یہ قانونی آئینی حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے وہ ہر شہری کو حق حاصل ہے، ہر شہری کو۔ تو یونین بھی اس حق کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں آپ نے جو ہے نا اپنا اسٹرائک کی یا احتجاج کیا، دیکھیں وہ بحالت مجبوری ہم باہر نکلتے ہیں جب یہ ادارے کو بیچتے ہیں۔ 2016 کے اندر مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی، اس وقت اسی ادارے کو اونے پونے بیچا جا رہا تھا۔ اس وقت ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم باہر آئے، اور ہم باہر آئے اور ہم نے ان کا رستہ روکا۔ اس وقت بھی روز ویلڈ بیچا جا رہا تھا، اس وقت PI کی پراپرٹیز کو بیچا جا رہا تھا، اور ہم نے جو احتجاج کیا اور ہمارے پرامن احتجاج پر اپنا ماجد صاحب ہمارے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی گئی، اس کے اندر ہمارے ساتھیوں نے شہادتیں دی، 2 ساتھی ہمارے شہید ہوئے، اور ہم نے اس قومی اثاثے کو بچا لیا۔ آج بھی ہم اسی وہ جو واردات جو اس دور میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نچکاری ہے اس گورنمنٹ کی راستے کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ یونین ہے، یہ یونین نچکاری نہیں ہونے دے رہی۔ جی الحمدللہ، دیکھیں ہم ابھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں ون سائیڈڈ اسٹوری چلا رہی تھی، پیڈ کانٹینٹ بنا کے دنیا کو اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ PIA جو ہے نا وہ قوم کا پیسہ کھا رہی ہے، قوم پہ بوجھ ہے، 50 کروڑ روپے کا ڈیلی نقصان کر رہی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز یہ صلاحیت یہ رمضان صاحب ایک اور بھی میرا سوال ہے انہی سوالوں کے درمیان میں کہ آپ کے ٹوٹل جو امپلائیز ہیں ان کی کتنی تعداد ہے جو PI؟ مسئلہ یہ ہے اپراکسیمیٹلی اس وقت ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ تقریباً 7,900 کے لگ بھگ ہیں۔ ان کی کتنی سیلریاں بنتی ہیں؟ آپ منتھلی بیسس پہ کتنا ان کا بجٹ دیکھیں ہے؟ میں آپ کو ایک سمپل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم جو 1 to 4 کے جو امپلائیز ہیں، 1 to 4 انہوں نے جو ڈائریکٹر بھرتی کیے، انہوں نے جو اپنے من پسند جو GM بھرتی کیے، کسی کو 14 لاکھ پہ لے آتے ہیں، کسی کو 10 لاکھ پہ لے آتے ہیں۔ میں اپنے مزدور کی بات کرتا ہوں، ہماری ایوریج سیلری ماجد صاحب اس وقت بھی 50 سے 60 ہزار روپے ہے۔ اگر میں ایوریج سیلری نکالوں تو 30,000 سے، لیکن میں ٹوٹل اگر ایوریج نکالوں تو 50 سے 60 ہزار سیلری آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام جو وہاں پہ لیبر پرسن ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ملا کے کیلکولیٹ کر کے جب ایوریج لگاتے ہیں تو 50,000 پہ جو میرے لیبر کی ہے جی ایچ پرسن ایوریج۔ یہ تو آپ نے بہت بڑے جو ہے نا حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نہ ٹرانسفر میں آپ کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، نہ پرچیزنگ میں آپ کا عمل دخل ہے، نہ ہی جب کوئی ایکوپمنٹ جو ہے نا وہ انسٹال کیا جاتا ہے یا پرچیز کیا جاتا ہے اس میں آپ کا کوئی نہیں، تو پھر یہ خسارے میں آپ کا کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے خسارہ ہے؟ دیکھیں جی میں اس خسارے پر بھی سر بلکہ آتا ہوں، بلکہ میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قومی اثاثہ ہے، یہ نہ میرا اثاثہ ہے سر، یہ پاکستان میں بسنے والے ہر یہ تقریباً کتنے کا اثاثہ ہے سر جی؟ یہ دیکھیں یہ کتنے بلین کا ہے، یا عام بتا دیں کتنے ارب کا جو ہے نا یہ؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جی ہم آپ کو یہ جو تخمینہ، یہ جو ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک فرم ہائر کی ہے کہ ان کے ایسیٹس کو ویلیویٹ کیا جائے، اور وہ ابھی فرم جائے گی۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم 2016 کے اندر یہ ایسا شب خون مارنے جا رہے تھے۔ دیکھیں یہ ایک زمانے میں اعتزاز احسن صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ PIA بیچ نہیں رہی ہے، PIA خود خرید رہے ہیں۔ ماجد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی PIA خرید رہے ہیں، یہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی، خرید کر میں بتاؤں۔ دیکھیں ابھی انہوں نے سعد رفیق صاحب جو ایویشن منسٹر، یہ سننے میں ہمیں بھی جو ہے نا وہ جی عمران خان گورنمنٹ وہ آئے اور 18 مہینے اس نے ایز اے ایویشن منسٹر PIA کے اندر کام کیا،
اور آخری دن وہ کہتا ہے جی پی آئی اے کا چلنا ناگزیر ہوا جا رہا ہے، اور پی آئی اے کی نجکاری اور اتنی اجلت میں وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اس بل پہ سائن کرایا جی پی آئی اے کو نجکاری کیا جائے۔ دیکھیں سر جی 10 منٹ کے لیے میرا ایک سوال بنتا ہے کہ سعد رفیق بطور ایویشن منسٹر وہ اس پی آئی اے کے اندر اس نے پی آئی اے کے لیے کیا کیا؟ اپنا ہمارے ساتھ ماجد صاحب وہ ظلم ہوئے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سرور خان صاحب نے ایک بیان دیا، اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ پی آئی اے کے کیپٹن جعلی ہیں، اور یہ بڑے بغض اور اناد پر یہ ایک بیان تھا جو سرین جھوٹ تھا۔ اس بیان نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی، ہمارے یو کے سیکٹر بند ہو گیا، اور یو کے سیکٹر سے ہم 70% ریونیو جنریٹ کرتے تھے۔ یورپ میں ہماری فلائٹیں بین ہو گئی۔ میں سعد رفیق کی کارکردگی پہ آتا ہوں کہ اس نے آ کے کیا کیا۔ اس نے اس روٹ کھلوانے کی کوشش کی، بتایا کہ اس نے پی آئی اے کو وہ زہر قاتل پالیسیاں دی کہ آج پی آئی اے کے آپریشن کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اجلت میں چلا گیا۔ کوئی اور اس کے پیچھے ایئر لائن لانے کی پرائیویٹ تو تیاری نہیں، جو پرائیویٹ بھی بزنس جو ہے نا وہ ہے ایئر لائنس کے، کیا ان کو پروموٹ کرنے کی تیاری؟ دیکھیں جی وہی پروموٹ ان کو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی ہمارے جو روٹس ہیں، جو ہم نے جو سلارس خریدی تھی اس نور خان کے دور کے اندر، اس پہ شب خون مارنے کی انہوں نے کوشش کی۔ زلفی بخاری نے جو ورجن اٹلانٹک کو ڈائریکٹ روٹ دیے، اس پہ ہماری مینجمنٹ نے ہم نے شور شرابہ کیا کہ جی یو کے سیکٹر ابھی ہمارا اس کے کھولنے پہ زور دی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے ورجن اٹلانٹک کو یہاں پر اپنا ڈائریکٹ روٹ دے دیے گئے، اور ہمارے جو نا ایئر لائن کو بٹھا دیا گیا ہے۔ دیکھیں جناب، یہ جو ایویشن کا جو قانون ہے اس کے مطابق جتنی فلائٹس ان کی آئیں گی اتنی ہماری جائیں گی، تو ہمیں برٹش ایئر ویز یہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے، ورجن اٹلانٹک یہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، تو پی آئی اے کیوں نہ کرے یو کے سے، اترو سے، مانچسٹر سے، لیکن ہمیں روک دیا گیا۔ ہمیں ایک سوچی سازش کے تحت پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور میں کھلا کے کہتا ہوں، دیکھیں اس وقت نواز شریف کا جو آنکھ کا تارا تھا فواد حسن، فواد آپ اس کو جانتے ہوں گے، اس کو نجکاری کمیشن کا سربراہ بنانا یہ کون سی ان کے اوپر تو پہلے اس کے اوپر تو کافی سوالیہ نشان اس سے پہلے بھی ہیں، اور اداروں کے میں باقاعدہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ایسے متنازع شخص کو ہم اس پہ مجھے بتائیں نا کہ قوم یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتی کہ بھائی ایک نیوٹرل بندے کو لگا۔ دیکھیں قوم کے اندر جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری یونین ہے یہ نکمی ہو چکی ہے، یہ ویسے پیسے کھا رہی ہے، ان کے تنخواہیں مفت میں دی جا رہی ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے۔ میں حقیقت اگر آپ کو بیان کروں، دیکھیں وہ تو ان کا، دیکھیں اب میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ میری اتھارٹی کیا ہے، یونین کی اتھارٹی کیا ہے۔ جب میں نے آپ کو بتایا نہ ہم انجن خرید سکتے ہیں، نہ ہم کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو ٹھیکہ دے سکتے ہیں، یونین ہم ایک الیکشن کے تحت جیت کے آ جاتے ہیں جس میں میاں محمد نواز شریف کی ایک حمایتی یافتہ یونین ہوتی ہے، اس کو ہرا کے اگر پیپل یونٹی آ جاتی ہے تو ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم ایک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا ان کی پالیسی سے کیا لینا دینا۔ دیکھیں اور امپلائمنٹ کہتے ہیں جی پی آئی اے کے اندر اور امپلائمنٹ ہے، نہیں ہے اور امپلائمنٹ سر، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کتنے امپلائیز ہیں ابھی؟ آپ اس وقت کتنے اندازاً کتنے امپلائیز؟ اس وقت ہم 7,900 امپلائیز پی آئی اے کے اندر کام کریں۔ یہ پورے پاکستان کی بات کریں یا اسلام آباد کی؟ جس میں ڈائریکٹر بھی ملا لے، جس میں سی او بھی 7,900، جس میں 7,900۔ اچھا اگر اور امپلائمنٹ ہے ماجد بھائی تو ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے 3,000 4,000 جو ڈیلی ویجز ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سی او اچھا ڈیلی ویجز اس کے علاوہ ہیں؟ اس کے علاوہ اچھا یہ کتنے ہیں ڈیلی ویجز کتنے ہیں؟ 4,000۔ اور سپریم کورٹ میں ابھی سی او صاحب گئے ہیں کہ جناب مجھے نئے بندے رکھنے کی اجازت۔ دیکھیں ہمارا ہیوج اسٹرکچر ہے سر، ہمارے یہاں امپلائیز کی شارٹیج ہے، ہمارا کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف دفتروں میں جی ایم، چھوٹا جی ایم، بڑا جی ایم، چھوٹا ڈائریکٹر، بڑا ڈائریکٹر، ایک فوج بھری ہوئی ہے دفتروں کے اندر جن کا کوئی کام نہ کاج۔ جو گراؤنڈ آپریشنل ورک ہے وہاں پہ ابھی بھی شارٹیج ہے۔ میرا محنت کش مر رہا ہے، جہاں پہ 15 وہ بیگیج اٹینڈنٹ چاہیے وہاں پہ وہ 5 بیگیج اٹینڈنٹ سے میں کام کروا رہا ہوں۔ ان کے جی ایم، چھوٹا جی ابھی بھی پروموشن ہو رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے ڈائریکٹر بنائے، ابھی بھی انہوں نے جی ایم بنائے ہیں۔ دیکھیں ان کی جو ناقص پالیسی ہیں جس پہ یونین شور کرتی ہے، ان کی آنکھ میں یونین ایک کانٹا بن کے چبھتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ ہے کہ ان کی پالیسیوں نے پی آئی اے کو خراب کیا ہے۔ اب آتے ہیں مدعے کی طرف کہ جناب یہ پرائیویٹائزیشن اور نجکاری کی طرف کیوں کرے۔ دیکھیں یہ پوری قوم کے ساتھ ایک واردات ہو رہی ہے جو فواد حسن، خواجہ سعد رفیق، میاں محمد نواز شریف کا ایک درینہ خواب تھا کہ میں پی آئی اے کو اونے پونے بیچ کے کھا جاؤں، جس طرح انہوں نے ایم سی بی کو کھایا، جس طرح انہوں نے حبیب بینک کو کھایا۔ پی آئی اے کے اندر آپ کو اپنے انٹرو میں اسٹیل مل کا ذکر کیا سر،
اسٹیل مل کا ذکر کیا، مجھے بتائیں کہ اسٹیل مل کی گیس بند کروا کے چلتی ہوئی اسٹیل مل کو بٹھا دیا. اب وہی واردات پی آئی اے کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. پی ایس او کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو آئل نہ دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں ممکن کیا ہے، دیکھیں یہ ادارہ کون سا ہے اپنا ماجد صاحب، یہ تینوں ادارے سول ایویشن، یہ پی آئی اے اور پاکستان اسٹیٹ آئل، یہ اس کو گورنمنٹ رن کرتی ہے نا. ایک یہ تینوں کمپنیاں ہیں گورنمنٹ کی. ایک کمپنی کا اگر 20 ارب روپے کا، دیکھیں یہ ہمارے لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان اسٹیٹ آئل ہے اس کے واجبات پی آئی اے کی طرف اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مزید ہم ادھار پہ اور کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے سر، یہ جھوٹ ہے. دیکھیں یہی پی ایس او، دیکھیں ہم ایک ان کے سب سے بڑے کلائنٹ ہیں پی ایس او کے. وہ ہر ایئر لائن کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتا ہے. ایک دیکھیں کریڈٹ چلتا ہے دنیا کے اندر، کریڈٹ چلتا ہے. یہ پی ایس او کے ساتھ تو ابھی تو دیکھو اس کے ٹوٹل جو 22 ارب تھے، 20 ارب تو فریز ہو چکے تھے ایک معاہدے کے تحت. اس کو دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا جب یہ ایک گورنمنٹ ارشد ملک کے دور میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جناب یہ ایویشن کے جو پیسے ہیں اور یہ اس کے یہ پی آئی اے، کیونکہ دیکھیں پی آئی اے یہ ایک پبلک سروس پرووائڈر ماجد صاحب یہ ادارہ ہے، یہ جو ہے نا سروس پرووائڈ کرتا ہے. ہم اسکردو لے کے جا رہے ہیں، ہم زوب لے کے جا رہے ہیں، ہم چترال لے کے جا رہے ہیں، ہم سکھر لے کے جا رہے ہیں، ہم کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں. جہاں پہ بھی لاسز والے روٹ ہیں ہم اپنے لوگوں کی خاطر ان کو لے کے جا رہے ہیں. ہم سینیٹر کو ریبیٹ دیتے ہیں، ہم افواج پاکستان کو ریبیٹ دیتے ہیں، ہم صحافی حضرات کو ریبیٹ دیتے ہیں، ہم ایم این ایز کو ریبیٹ کتنی ریبیٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں آج ان کو پتا چل گیا نا، انہوں نے جب پی آئی اے کو بٹھایا ہے نا پی ایس او کو آئل کی آڑ میں، تو جب سرین نے 61,000 روپے کا ٹکٹ بیچا ہے نا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر کراچی 20,000 روپے میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور آج اس کے بیٹھنے سے 61,000 روپے چلا گیا، تو 40,000 روپیہ ہم لوگوں کو سمجھو کہ ریبیٹ دے رہے ہیں. دیکھیں ہم اسکردو چلا رہے ہیں، اسکردو کوئی ایئر بلو کیوں نہیں چلاتا، اسکردو سرین کیوں نہیں چلاتا، فلائی جنا کیوں نہیں چلاتا؟ کیونکہ وہ لاسز والے روٹ ہے، وہ پرائیویٹ ایئر لائن ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو کسی صورت میں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہم نے اس کو اسکردو پہنچانا ہے، ان کو ہوائی فیسلٹی دینی ہے. اگر اس کو ہم بند کر دیں تو ہم بھی پرافٹ میں ہیں. اور ابھی بھی ہم جو ہے نا آپریشنل پرافٹ میں ہیں ماجد صاحب. دیکھیں ابھی بھی ہمارے سی او صاحب نے پچھلے جولائی میں ایک کیک کٹنگ سرمنی کی اور اس نے قوم کو بتایا کہ 70 سال کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریونیو پی آئی اے نے جنریٹ کیا ہے، 24 ارب. اور کووڈ کے اندر جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی اے نے کر دکھایا اور ثابت کیا کہ وہ اس مشکل گھڑی کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین جو ہے نا یہ ایئر لائن رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا 96 تک غالباً یہ پروفٹ میں چلنے والی اچانک یہ زوال کا کس طرح شکار ہوئی، کیوں لاسز میں گئی؟ یہ 96 تک تو یہ ادارہ پروفٹ میں جا رہا تھا. ماجد صاحب دیکھیں یہ بھی ایک بڑی درد بھری داستان ہے. پی آئی اے جب 18,000 امپلائی تھے پی آئی اے کے، اس وقت بھی پی آئی اے پروفٹ میں جا رہی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ 96 تک پی آئی اے جو ہے نا وہ پروفٹ میں چلی ہے. اس کا بیڑا کرنے والا وہ آج جو پی آئی اے کو خریدنے جا رہا ہے اسی نے پی آئی اے کو اس نہج پہ پہنچایا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 91 کے اندر جب جناح ایئرپورٹ کا نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا اور دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہاں پہ اس نے کہا جی اس کو اوپن اسکائی پالیسی کو کھولا جائے. دیکھیں اوپن اسکائی پالیسی کیا تھی کہ جس کا دل چاہے ایمریٹس جتنی فلائٹیں چاہے کراچی سے آپریٹ کرے، اتحاد جتنی فلائٹ چاہے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دیکھیں 4 ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں سنگاپور اوپن اسکائی پالیسی ہے، دبئی ہے، قطر ہے. اور آپ کو ماجد صاحب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سٹیز کنٹری کہلاتے ہیں. ایک شہر ہے کراچی سے بھی چھوٹا وہ ملک کہلاتا ہے. ان کو یہ چیز بارے میں کھاتی ہے کہ ہمارے ملک ان کے اپنے، کیونکہ ان کی پاپولیشن نہیں ہے تو دنیا کو ہب بنا کر وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. آپ 24 کروڑ کی آپ سر پاپولیشن ہے آپ کے پاس. اگر یہ اوپن اسکائی پالیسی نہ کھولتا تو پی آئی اے کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے نون لیگ جو نون لیگ کا دیکھیں کھلم کھلا 97 کے اندر جب خاقان عباسی صاحب آتے ہیں پی آئی اے پہ سب سے پہلا قرضہ وہ چھوڑتے ہیں. دیکھیں اس نے ایئر بلو بھی خسارے میں جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایئر بلو بنی کیسے. دیکھیں ماجد صاحب اس قوم کے ساتھ بڑی وارداتیں ہوئے. دیکھیں 97 کے اندر اچھا لغاری صاحب آپ نے جانا یہاں پہ وقفے کی طرف.
تو وقفے کے بعد دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ یہ ایئر بلو کیسے بنی، یہ ہم سوال چھوڑے جاتے ہیں آپ کی طرف ناظرین. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.